बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बुध का दिन है, 11 अक्टूबर सन 2023 सुबह का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। खूबसूरत सुबह है, प्लीज़ इट्स प्लेजेंट मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खुश व खुर्रम और जहाँ भी अपनी फैमिली के साथ, अहले खाना के साथ खुश भी रहें और महफूज भी, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की तारीख को विजिट करते हुए, इसकी सैर करते हुए हम पहुंचे हुए हैं 19वीं सदी की छठी दहाई में, यानी 1850 से लेकर 1860 के दरमियान। ये वो इरा है, ये वो दौर है जिसको हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। इस पे हम बहस व तमीज़ से काम ले रहे हैं। जो मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म था वो आपको कन्वे कर रहा हूँ। जी, पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि मलका इंग्लैंड की तरफ से, यानी इंग्लैंड के बादशाह की कुर्सी पर जो खातून विराजमान थी, उनका नाम था मलका विक्टोरिया। सारा ज़माना जानता है, बहुत नामवर खातून गुजरी हैं, और उनके ज़माने में हिंदुस्तान में जो तरक्याती काम हुए, हिंदुस्तान के शहरियों की भलाई फलाह बहबूद और इनकी तरक्की और तरवीज के लिए जो इकदाम उस दौर में हुए, ना उससे पहले कभी हुए थे ना उसके बाद कभी हुए। ये कौन साहिबा थी? मलका विक्टोरिया, इंग्लैंड की बादशाह। ये था जी इनका नाम, मलका विक्टोरिया। इन्होंने जो गवर्नर जनरल नया भेजा था, जिसका लॉर्ड कैनिंग, मैंने आपको पिछली किस्त में बताया था, ये 14वां गवर्नर जनरल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से आके इसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। कब? 1856 में। ये सारा कुछ पिछली किस्त में बता चुका हूँ। अगर आपको पूरी तरह से इल्म ना हो तो पिछली किस्त मुलाहिजा फरमाएं। आज मैंने थोड़ा आगे बढ़ना है जी। तो मलका ने लॉर्ड कैनिंग को 56 में भेजा, 1856 में हिंदुस्तान में, और बदकिस्मती से यहाँ पे अगले ही साल यानी 1857 में बहुत बड़ी खून रेजी, खाना जंगी हुई हिंदुस्तान में। उसकी वजूहात क्या? कुछ लोग तारीखदान इस खून रेजी को जंगे आज़ादी का नाम देते हैं, कुछ लोग इसे गदर कहते हैं, कुछ लोग इसे बगावत कहते हैं कि ये अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों की बगावत थी, और इसमें काम करने वालों को बागी का नाम दिया जाता है। बहरहाल कह कुछ भी लें, नाम कोई भी दे लें, बहुत बड़े पैमाने पर खून रेजी हुई, और अंग्रेज़ अफसरों को उनके अपने मतहतों ने कत्ल व गारत की भट्टी में झोंक दिया। तमाम जो उनके छोटे मुलाजमीन थे, उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को गोलियां मार दी। खैर, मैंने आपको इसकी तफसील पिछली किस्त में बताई है, लेकिन आज आगे ये बताना है कि ये 1857 की जंग आज़ादी या गदर जो था, बिल आखिर अंग्रेज ही गालिब ठहरा। अंग्रेज ने इस पे काबू पा लिया, लेकिन उसके बाद जो उसने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हिंदुस्तानियों पर, जहाँ जहाँ से धुआं उठा था बगावत का, ऐलान आज़ादी का, जंग का, वहाँ पे उसने कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया। बड़े पैमाने पर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये वही दौर था जो मैंने पहले आपको बता चुका हूं, जब 14वां गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था, और ये आखिरी गवर्नर जनरल भी साबित हुआ, इसलिए कि इसके बाद इस ओहदे का नाम खत्म करके गवर्नर जनरल का इसका नाम रख दिया गया वॉइस राय। ये किसने रखा और क्यों रखा, मैं अभी आपको बताता हूं ऐसा क्यों किया गया। मलका विक्टोरिया जो थी वो बड़ी, कहा जाता है, तारीख की किताबें उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन की मलका, इंग्लैंड की बादशाह मलका विक्टोरिया। उसने अब ये हालत देखा, जब उसने हिंदुस्तान की हालत इतनी पतली देखी, तो उसका, मुझे तो लगता है कि अपना दिल पसीजा,
اسے بہت افسوس ہوا کہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ یہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ، کہیں کوئی ظلم زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستانی سر اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں، علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ پکڑا انہوں نے۔ خیر، یہی تصور اپنے ذہن میں لے کر ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کی کمانڈ، ہندوستان کی حکومت اپنے زیر تحت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آئی آپ کو؟ ملکہ وکٹوریہ انگلینڈ کی بادشاہ نے رکھ لیا اسے اپنے پاس کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو صرف گورنر جنرل ہندوستان پر حکومت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے صحیح رپورٹنگ نہیں دیتا، وہ اصل پکچر، اصل تصویر یا تصویر کے دونوں رخ مجھے نہیں دکھائے جاتے، صرف وہ بات بتائی جاتی ہے جو ہندوستان اور ہندوستانیوں کے خلاف جاتی ہو۔ کبھی کسی کی ظلم زیادتی اور ناانصافی کا کسی نے کوئی تذکرہ انگریز افسر نے میرے سامنے کیا نہیں، نہ کسی ایلچی نے مجھے اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سوچ کر اس نے براہ راست گورنر جنرل کا عہدہ ختم کیا اور نیا ایک عہدہ پیدا کیا جس کا نام تھا وائس رائے، اور جو موجودہ 14واں اور آخری گورنر جنرل ثابت ہوا، لارڈ کیننگ، جو 1856 میں ہندوستان میں آیا تھا، اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا جی تاج برطانیہ کی طرف سے کہ یہی آدمی ملکہ وکٹوریہ کے نائب کے طور پر، وائس رائے کے طور پر ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی 100 سالہ جو حکومت ہے وہ ختم کر دی گئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو اب حکومت نہیں ہوگی ہندوؤں پر، ہندوستانیوں پر اور ہندوستان کی سرزمین پر۔ اب ملکہ برطانیہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے معاملات، اور وائس رائے کو صرف ایک ڈائریکشن تھی، ایک ہدایت تھی کہ تم نے براہ راست آ کر مجھے سچویشن بتانی ہے، اور اگر غلط رپورٹنگ ہوئی تو اس کے ذمہ دار، اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تم ذاتی طور پر بھی تیار رہنا۔ اس دور میں کیا ہوا جی؟ پھر ملکہ وکٹوریہ نے، کہا جاتا ہے، 4 دورے بذات خود کیے ہندوستان کے، اور یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز حکومت کر رہی ہے۔ اس نے ساری صورتحال کا بغور جائزہ لیا، بچشم خود آ کر دیکھا، بقلم خود، بذات خود، اور اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے امام سے اعلان کروایا۔ امام کعبہ سے اعلان ہوا کہ آج کے بعد ملکہ وکٹوریہ کا یہ فرمان ہے کہ ہندوستان میں کسی ایک شہری کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی، کوئی کسی کا غلام اور کوئی کسی کا آقا نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ہر ایک کو قانون کے تابع کیا جائے گا، چاہے وہ انگریز ہو یا ہندوستانی، کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا آج کے بعد۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا، یہ بہت بڑا اقدام تھا جو ملکہ وکٹوریہ نے اٹھایا، اور بہت سے انگریز افسروں کو یہ اندر کھاتے بہت برا لگا، ان کو گولی کی طرح چبھا یہ اعلان کہ یہاں تو ہمارا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، یہ لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں ہندوستانی، اور ہمارا بادشاہ، ہماری ملکہ برطانیہ کی، ان کو ہمارے برابر بٹھانا چاہتی ہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ لیکن ملکہ اپنے موقف پر قائم رہی، اس نے یہاں کے ترقیاتی کاموں کو اپنی زیر نگرانی، اپنی انسپیکشن کے نیچے رکھ لیا، وقتاً فوقتاً رپورٹ طلب کرتی، ہندوستان میں سڑکوں کی تعمیر، نئی سڑکوں کی، ہندوستان میں پرانی سڑکوں کی مرمت، تزئین و آرائش، ہندوستان میں بھرتیوں میں ہندوستانیوں کا حصہ، یعنی پہلے صرف انگریز ہی بڑی بڑی نوکریوں پر افسر بن سکتے تھے۔ ملکہ نے ہندوستانیوں کو بھی یہ حق دیا کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ کوالیفائی کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اگر یہ میرٹ پہ آتے ہیں ہندوستانی، تو یہ بھی آفیسر بنے۔
یہ بہت بڑا اعلان تھا جو کئی انگریزوں کو، بلکہ 90% سے زیادہ انگریزوں کو بہت برا لگا۔ خیر، کام کروانے شروع کر دیے جی، عوامی فلاح و بہبود یعنی سوشل ویلفیئر کے کام۔ ملکہ نے اپنے زیر نگوں اپنی ٹیبل پہ فائل رکھی اور ہر 3 مہینے کے بعد پروگریس طلب کرتی تھی، 3 مہینے کے بعد ترقیاتی کاموں کا جائزہ کی رپورٹ مانگا کرتی تھی۔ مدرسے بنے، ہسپتال بنے، سڑکیں بنی، ٹیکسیشن کا نظام میں تبدیلیاں کر کے عوام کے لیے، کسانوں کے لیے، تاجروں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی گئیں، اور ٹیکسوں کا بوجھ ان سے کم کر دیا گیا تاکہ کسان جو ہیں، جو کاشتکار ہیں، جو حاری ہیں، وہ بھی اچھی زندگی گزار سکیں اور اپنی محنت کا پھل پوری طرح سے وصول اور موصول کر سکیں، اور ان کے گھروں میں بھی چولہے جلیں، خوشی اور خوشحالی ان کے گھروں میں بھی ڈیرے لگائے۔ خیر، یہ اعلان ہونے کے بعد ہندوستانی بھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے اعلان بھی سن لیا ہندوستانیوں نے امام کعبہ کی طرف سے، ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے جو اعلان ہوا تھا، اور پھر ملکہ کا رویہ بچشم خود دیکھا ہندوستانیوں نے کہ وہ واقعی ہندوستان اور ہندوستانیوں سے پیار کرتی ہیں، ان سے ہمدردی رکھتی ہیں، ان کی دشمن نہیں ہے، انہیں غلام بنا کر رکھنا نہیں چاہتی۔ ایسے تمام قوانین کالعدم قرار دے دیے گئے جن کے تحت بلا وجہ، بلا قصور کسی بھی ہندوستانی کو پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے ظالمانہ قوانین کافی حد تک انہوں نے ختم کر دیے ہندوستان میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے ہندوستان کے جو شہری تھے بشمول مسلمان، سب نے ملکہ وکٹوریہ سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ ان کو اپنی اپنائیت اپنا سمجھنے لگ گئے، ان کو اپنی اپنائیت کا احساس دلانا شروع کر دیا کہ اگر آپ ہمارے لیے سب کچھ کرو گے تو ہم آپ کے لیے دل و جان سے لڑیں گے، مریں گے، اور ملک، اپنے عوام، اپنے ملک، اپنی عزت، دولت اور شہرت کو قائم رکھنے کے لیے ہم جان دیں گے بھی اور جان لیں گے بھی۔ ہم کسی کو قتل ہونے سے بھی گریز نہیں کریں گے اور قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس حد تک ہندوستانیوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا ملکہ وکٹوریہ پر۔ اور یوں یہ سلسلہ، پہلا وائس رائے میں نے عرض کیا لارڈ کیننگ ہی رہا۔ یہ لارڈ کیننگ صاحب کو جو وائس رائے کا درجہ دیا گیا 1856 میں یہ آیا، 1856 میں، اور 1862 میں اس کو وائس رائے کا درجہ دے دیا گیا۔ خیر، اس نے ہدایات کے مطابق اچھا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب اسے ہندوستان میں آئے ہوئے تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نے معذرت کی مزید کام کرنے سے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ذاتی مجبوریاں ہوں، اس نے لکھا تو یہی تھا کہ جی میں ڈیو ٹو ڈومیسٹک پرابلمس آئی کانٹ کنٹینیو مائی سروسز اینی مور ان انڈیا ایز اے وائس رائے اینڈ ایز اے گورنر جنرل۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اس نے اپنے ریزگنیشن میں، وہ لے کے جاتے ہیں۔ ان کی جگہ مجبوری یہ تھی کہ نیا وائس رائے اس طرح سے اچانک بھیجنا ملکہ کے لیے بڑا مشکل تھا۔ ہوا کیا کہ ملکہ کی نظر اچانک پنجاب کے حاکم پر پڑی۔ پنجاب کا حاکم، اس کا نام تھا سر جانسن۔ یہ جانسن صاحب جو تھے، انہوں نے غدر کے دوران، جنگ آزادی کے دوران بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑے فہم و فراست اور تدبر کے ساتھ انہوں نے پنجاب کو ہینڈل کیا تھا۔ ان کی فہم و فراست کے ڈنکے برطانیہ تک، برطانیہ کے کانوں تک پہنچ چکے تھے سر جانسن کے۔ سو ان کو منتخب کر لیا گیا کہ اب سے، آج سے، یعنی لارڈ کیننگ کے جانے کے بعد 1862 میں ان کو کہا گیا کہ آپ حکومت سنبھالیں، یعنی وائس رائے کے طور پر جانسن کو یہ ذمہ داری، لارڈ جانسن، نام لکھ دوں میں آپ کو۔ یہ وقتی طور پر رہے ہیں جی لارڈ جانسن، لیکن ایک بات اور عرض کر دوں
کہ ان دونوں کے درمیان کوشش کی گئی کہ ایک، آپ دیکھتے جائیے کہ تیسرا، آج میں نے 3 پہلے وائس رائے آپ کو گنوانے ہیں، ان کا عرصہ بنتا ہے 1858 سے لے کر 1877، یعنی 19 سال۔ ٹوٹل جو وائس رائے آئے ناظرین ہندوستان میں گورنر جنرل کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، ان کی تعداد ہے 11، اور ان کو 2 حصوں میں تاریخ نے تقسیم کیا ہے۔ پہلے فیز میں پہلے 5 وائس رائے کا ذکر ہے، اور ان کا جو دورانیہ ہے حکومت کا وہ 19 سال بنتا ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ 5 لوگوں کا جو وائس رائے۔ نمبر 1 تھے، میں نے آپ کو بتایا، لارڈ کیننگ۔ نمبر 2 جس بندے کو وقتی طور پر صرف 1 مہینے کے لیے بھیجا گیا، وہ قدرتی موت مر گیا، ان کا نام تھا جی لارڈ ایلگن۔ لارڈ ایلگن یہ دوسرے گورنر جنرل، اب گنتی میں تو یہ آئیں گے نمبر 2 پہ۔ پہلا کون تھا؟ لارڈ کیننگ۔ یہ نمبر 1 ہوئے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، ان کا میں آپ کو عرصہ لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ عرصہ رہا جی ان کا 1858 سے لے کر 1877 تک، یعنی 19 سال تقریباً۔ 19 سال حکومت کی پہلے 5 وائس رائز نے۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا کون صاحب تھے 1862 میں، لارڈ کیننگ۔ دوسرا جو 1 مہینے کے لیے آیا، لارڈ ایلگن۔ اور تیسرے نمبر پہ پنجاب کا جو گورنر، پنجاب کا جو حاکم تھا، انگریز حاکم تھا، اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا، جن کا نام تھا جان لارنس۔ وہ بھی میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ تیسرا گورنر جنرل تھا لارڈ لارنس، یہ صاحب تھے تیسرے گورنر جنرل۔ یہ وہی صاحب ہیں جو پنجاب کے حاکم تھے، جن کے بارے میں نے ابھی عرض کیا۔ ان کا نمبر تیسرا بنتا ہے جی گنتی کے حساب سے۔ تیسرے نمبر پر یہ بیٹھتے ہیں ہندوستان کے تخت پر اور حکومت کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے خاصے تجربے کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے، ان کے ہندوستانیوں کے ساتھ تعلقات اور برتاؤ کی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا کہ یہ بڑی فہم و فراست اور تدبر کے ساتھ اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو نمٹانے اور ان کو خوش اسلوبی کے تحت ساتھ حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کو 1864 میں بنا دیا گیا وائس رائے نمبر 3 کا ہی میں نے ذکر کرنا ہے، میں نے عرض کیا۔ اگلے جو دو وائس رائے آئے، انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں ان کے بارے میں مختصر بیان دوں گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان کا احوال۔ مگر آج جو 3 پہلے وائس رائے تھے، ان میں سے تیسرا بنے جو تیسرے صاحب تھے، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، جان لارنس۔ یہ 1864 میں آ کے عہدے پر براجمان ہوئے جی وائس رائے نمبر 3۔ اب اس کے دور میں کیا ہوا؟ 2 بڑے واقعات۔ نمبر 1 یہ کہ بھوٹان ایک ملک ہے چھوٹا سا نیپال کے ساتھ۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو بھوٹان نے یہ کیا کہ اس نے بہت سارے ہندوستانی تاجروں کو یرغمال بنا لیا، وہاں جو تجارت کی غرض سے گئے تھے ان کو قید کر لیا۔ ان کو چھڑانے کے لیے چھوٹے درجے پر، چھوٹے درمیانے درجے کی جنگ لڑنا پڑی لارنس کو، لیکن اس نے اس سے گریز نہیں کیا اور ہندوستانیوں کو بلا تفریق، چاہے وہ انگریز تھے، مسلمان تھے، ہندو سے تھے یا سکھ تھے تو ہندوستانی، ان کو چھڑایا اور بھوٹان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرا بڑا واقعہ اس کے دور حکومت میں یہ ہوا کہ اپنا ہمسایہ ملک افغانستان، وہاں کا بادشاہ جس کا نام تھا سلطان دوست محمد، اس کے بارے میں تعارف میں آپ کا پچھلی قسطوں میں ان کا کروا چکا ہوں، ان کی وفات ہو گئی، سلطان دوست محمد کی۔
इन्हीं तीसरे वायसराय के दौर में यानी 1864 में इसकी वफात हो गई, तो वहां पे अफरा तफरी फैल गई। उसूल और दस्तूर के मुताबिक उसके सबसे बड़े बेटे को ही अगला बादशाह और सुल्तान बनना था। उसका नाम था अफजल खान। जो उसका बड़ा बेटा था उसको बनना चाहिए था अपने बाप की वफात के बाद अफगानिस्तान का बादशाह। उसका नाम था अफजल खान। ये पहले वाला बेटा था, मगर दूसरा बेटा उसका नाम था अली शेर खान। ये दो बेटे थे उसके। किसके? दोस्त मोहम्मद खान के। बारी इसकी थी अफजल खान की, मगर इसने अपनी लॉबी बनाकर, अली शेर खान ने अपनी लॉबी बनाकर बड़े भाई को जेल में डाला, कैद में डाला और खुद वो तख्त पर बैठ गया, सुल्तान बन गया, बादशाह बन गया अफगानिस्तान का। कुछ अरसा ये जो सियासी कशीदगी थी ये अफगानिस्तान में जारी रही, चलता रहा। अब बगौर देख रहा था जो वायसराय जो लॉरेंस था इंडिया का, इसलिए कि इसको गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान बारे में नहीं था। इसलिए किस हम्मा वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके वायसरायज तक, गवर्नर जनरल से लेके वायसराय तक, आखिर तक हमेशा से अंग्रेज़ों को एक खौफ सा रहा। किससे? रूस से। और रूस सवाए अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करने के इंडिया नहीं आ सकता था, हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सकता था। हर सूरत में अंग्रेज़ ने कोशिश की आखिरी दम तक कि अफगानिस्तान में हमारी तरफदारी करने वाली और हमारी हम नवा हुकूमत होनी चाहिए, हमारी वफादार होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कई दफ़ा कई इक़दाम किए भी। अब अफजल खान बज़ोरे बाजू शेर खान के हाथों कैद में डाल दिया गया, जेल में, जिससे पूरे मुल्क में खाना जंगी की किसी कैफियत पैदा हो गई। इसलिए कि ये जुल्म ज़्यादती गलत किया, गैर आइनी, गैर दस्तूरी और गैर रवायती हथकंडा इस्तेमाल किया किसने? छोटे बेटे अली शेर खान ने। कुछ ही अरसा गुजरा था नाज़रीन कि अंग्रेज़ ने ये किया कि अफजल खान के बेटे को खड़ा किया, जो मुल्क से भागा हुआ था अपनी जान बचाकर, अपने चचा से जान की हिफाजत के लिए वो मुल्क अफगानिस्तान से फरार हो चुका था। सो उसको ढूंढा, उसको तलाश किया गया और उसको कहा गया कि अब्दुर्रहमान, उसका नाम था अब्दुर्रहमान। ये अब्दुर्रहमान जो था ये बेटा था किसका? अफजल खान का। इसको बुलाकर अंग्रेज ने अपनी हिम्मत और जुर्रत के साथ तख्त पर विराजमान करने की बजाय इसको बोला अपने बाप को आजाद करवाओ। अपने बाप को आजाद करवाने के बाद इस बंदे को हटाकर इसकी जगह पे अपने बाप को बिठाओ, अली शेर की जगह। इस पर अमल दरामद हुआ जी, अंग्रेज ने पूरी हिमायत की, इसलिए कि ये घराना अंग्रेज का आजमाया हुआ और वफादार साबित हुआ था। इसने यही मुनासिब समझा कि दस्तूर के मुताबिक किसी को मिलना। खैर, इसने अपने बाप को छुड़ा लिया अफजल खान को और अपने चचा को भगाकर हुकूमत तो शुरू करवा दी, लेकिन अभी 1.5 साल ही गुजरा था कि अफजल खान फौत हो गया। अब शेर खान, अली शेर खान फिर से लौटा, पलटा और उसने दोबारा से तख्ते अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और फिर पहली की तरह देर तक और दूर तक हुकूमत करता रहा। मगर उसने अंग्रेज सरकार को अपने एतमाद में लिया और उनको यकीन दहानी कराई कि हम आपके मुफादात के खिलाफ नहीं चलेंगे, हम आपकी किसी जगह पर किसी तौर भी मुखालफत नहीं करेंगे, किसी भी मामले में आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे और आपके लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करेंगे। ये यकीन दहानी और वादा लेने के बाद अंग्रेज सरकार ने इसको अफगानिस्तान का सरबरा यानी सुल्तान, यही बादशाह तस्लीम कर लिया, अली शेर खान को।
یہ تھے جی پہلے 3 وائس رائے جو میں نے آپ کو گنوائے، اور ان کے ادوار کا، ان کی حکومتوں کے دوران پیش آنے والے معاملات پہ مختصر طور پر ایک نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں جو بقیہ 2 وائس رائے تھے پہلے فیز کے، 3 آج میں نے آپ کو بتا دیے، 2 جو رہ گئے ہیں وہ اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، لیکن مختصراً، کیونکہ میرے پاس ٹائم وقت محدود ہوتا ہے، اور اسی میں نے آپ کو تھوڑے سے وقت میں زیادہ معلومات پہنچانا میرا مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آج کے دوسرے اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوتا ہے آج کا لفظ۔ آج کا لفظ بڑا پیارا ہے جی، بڑا مزیدار، ذائقے دار، کھوئے والا، ملائی والا لفظ ہے جی، پپو۔ ساروں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ سنسکرت سے ہی ہندی میں اور اس کے بعد اب اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ پنجابی لفظ نہیں ہے پپو۔ اچھا، پپو کسے کہتے ہیں؟ پپو کہتے ہیں جو بڑا خوبصورت ہو، کوئی بندہ بڑا پیارا لگ رہا ہو، اچھا لگ رہا ہو، اسے کہتے ہیں پپو۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آغاز میں مطلب تو یہی ہے اس لفظ کا، مطلب جب یہ شروع ہوا تو یہ تھا ببو۔ ببو، ببو کے بعد یہ بنا چلتے چلتے ببوا۔ پہلے بپو، ببو، پھر یہ بن گیا ببو، پھر یہ بنا ببوا، اور پھر یہ بنا بیبا۔ یہ لفظ بھی آج کل استعمال ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا بیبا۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کی ببو کی، اور بالآخر یہ آج کل جو ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہے وہ ہے پپو، یعنی پیارا، خوبصورت۔ امید ہے آج کا لفظ بھی آپ کو روزانہ کی طرح اچھا لگا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خیر، انڈین فلموں میں اگر آپ دیکھتے ہو تو کئی جگہوں پر ابھی بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر جو لفظ ببوا ہے، ببوا، کسی بابو کو، کسی ببو کو، کسی پپو کو ببوا کہہ کے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیار سے، محبت سے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کی بات۔ جی ناظرین، آج کی بات یہ ہے سائیں کہ سارے لوگ، ساری دنیا والدین میں سے ماں کو بڑی افضلیت اور فوقیت اور فضیلت سے نوازتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، بات بھی ٹھیک ہے۔ اس کی اگر تشریح کرنے بیٹھوں تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے مجھے کہ باپ کیا ہے اور والدہ کی حیثیت اور والد کی حیثیت کیا ہے، ان کی شان و شوکت اور مرتبہ اور منزلت جو ہے وہ کہاں تک اور کتنی ہے۔ سارے لوگ ماں کی باتیں تو کرتے ہیں، مگر میں نے کم سنا ہے، بہت کم سنا ہے کہ باپ کی عظمت، اس کے رتبے، مرتبے اور اس کی وجود کی حیثیت کو بیان کریں۔ ناظرین، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، باپ کتنا ہی زیادہ ضعیف، کمزور، بیمار اور بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اپنے گھرانے کا، اپنی فیملی کا مضبوط ترین تھم، پلر یا ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو شکریہ، نہ آئی ہو تو میری بات کو ذرا سوچئے گا۔ خوش رہیں جی، فی امان اللہ، رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔